आदाब नाजरीन, हमारे आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं मुबशिर रफ़ाई आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आपको बता दें कि हज का मौसम करीब है। दुनिया के मुख्तलिफ़ मकामात से, मुख्तलिफ़ जगहों से और मुख्तलिफ़ ममालिक से आज़मीन की रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये आज़मीन जो है वो बैतुल्लाह पहुँचेंगे, जहाँ पर वो हज का फरीज़ा अंजाम देंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से भी आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जो अभी तक प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह अगले माह के पहले हफ्ते से इसका आगाज़ होगा। स्टेट हज कमेटी जम्मू कश्मीर की जो है हज कमेटी, इस कमेटी ने आज़मीन की सहूलत के लिए, उनकी रवानगी के लिए और इस सारे मसले को, मामले को अहसन तरीके पर अंजाम देने के लिए किस किस्म के इंतज़ामात किए हैं। और ख़ासकर आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज़मीन के लिए क्या हिदायत जारी की गई हैं, किस तरह से रवानगी होगी और ये सारा सफ़र आसान बनाने के लिए आज़मीन को क्या करना होगा। तो इस प्रोग्राम में आज हमारा यही मौज़ूए बहस रहेगा। आज हमने दावत दी है जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सलाम मीर साहब को। आप बनफ़्स नफ़ीस हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी के लिए और खैर मकदम आपका हमारे इसके आज के इस प्रोग्राम में। मेरा पहला सवाल आपसे डॉक्टर साहब ये रहेगा कि चंद रोज़ कबल डिवीजनल इंतज़ामिया की एक मीटिंग हुई थी यहाँ पे, जिसमें इन इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया कि क्या इंतज़ामात किए गए हैं या अभी क्या करना बाकी है। उसमें ये कहा गया था कि जो आज़मीन की रवानगी का सिलसिला होगा, उनकी परवाज़ों का सिलसिला जो होगा, उसकी जो हतमी फ़हरिस्त है वो अगले 2 रोज़ में आएगी। लेकिन 2 रोज़ से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, अभी तक फ़हरिस्त नहीं आई। तो क्या फ़ैसला किया है एग्जीक्यूटिव कमेटी? आप जो मीटिंग रिसेंटली ली जोगम साहब ने, तो उसमें कहा था कि हमने 2-3 दिन में हम इजरा करेंगे लिस्ट, लेकिन हमारे पास अभी वीज़ा नहीं आए थे और पासपोर्ट्स भी नहीं आए थे। वो पासपोर्ट्स हमारे पास आ गए तो, लेकिन इस वीज़ा भी उनका एंडोर्स हो रहा है, तो 1-2 दिन में वो उनका इजरा हो जाएगा। तो हमारी जो फ़्लाइटें हैं वो 7 जून से हमारी शुरू हो रही हैं जी। हर रोज़ हमारी 2 फ़्लाइटें निकलेंगी। एक फ़्लाइट 3 बजे और दूसरी फ्लाइट तकरीबन 7 बजे शाम को। दोपहर के 3 बजे और रात के 7 बजे, ये 2 फ्लाइट्स बिल्कुल जी। तो उनमें दोनों की कैपेसिटी है 315 जी। तो ये 7 जून से सिलसिला शुरू हो रहा है। अभी फहरिस्त क्या आपने हतमी फहरिस्त तरतीब दी है? अब जो मैं इस तरह कहूँ कि हमारे जो इनिशियली जो हम सिलेक्ट हुए थे वो 11,460 के करीब थे जी। उसमें कुछ ये कैंसिलेशन भी होगी। उसके बाद हमें अपडेट और आया 1083 का एक और अपडेट आया, हमारे अप हो गए हमारे वेटिंग लिस्ट से। तो उसके अलावा 148 और आ गई। इस वक्त जो हमारा वेटिंग लिस्ट था वो 1231 पर चला गया, लेकिन 1231 में भी बहुत लोगों ने नहीं भर दिया जी। तो अब उनमें भी जो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें उम्मीद है कि वो आगे भी हम जो भी आगे वेटिंग लिस्ट वाले हैं तो उनको भी मिलेगा। तो इस वक्त जो हमारी पास जो इंफॉर्मेशन है, तकरीबन हमारे 11,770 हमारे पासपोर्ट जो है वो हमने भेज दिए थे जी हज की मीठा में जी। वहां से हमारे पास 11,002 तक हमारे पास आए। 11,002। अब उनमें से जो 700 रह गए हैं, 700 में से 600 उनको भेजते हैं एम्बार्केशन पॉइंट दिल्ली, क्योंकि हमारे जो आदमी दिल्ली से जा रहे हैं तकरीबन 660 के करीब वो भी आदमी हैं, वो जा रहे हैं दिल्ली से। तो वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के हैं, कुछ यहाँ के भी हैं, मैक्सिमम जम्मू डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो उनका तो फ्लाइट वहाँ को शुरू हो गई है, लेकिन जो हमारे आदमी ने वो 4 और 5 को जाएंगे वहाँ से, लेकिन उनके जो 650 पासपोर्ट है वो वहीं जी। तो जो यहाँ हमने मौसूल जो वापस किए, जो श्रीनगर एम्बार्केशन पॉइंट से निकल रहे हैं, वो 11,002 पासपोर्ट हैं। और इस वक्त हमारे कोई 99 पासपोर्ट 99 पासपोर्ट अभी भी हज कमेटी के पास है, वो भी 1-2 दिन में आएंगे। इसके अलावा जो कल जो अपडेट हो गया हमारा 148 का लिस्ट, जो आदमी इसमें वेटिंग लिस्ट में कंफर्म हो गए, तो उनको भी 1-2 दिन लग जाएंगे, तो उनके भी पासपोर्ट हम भेज रहे हैं। और तकरीबन हमारा इस साल रिकॉर्ड स्कोर हो जाएगा, तकरीबन 12,000 से ऊपर ही हमारे
آج بھی ہو جائیں گے. جو 12,000 کا ہندسہ آپ بتا رہے ہیں یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک کا ایک ریکارڈ. بالکل ریکارڈ ہے. بہت مطلب یہ جو میکسیمم. بالکل. اگر میں یہ کہوں کہ 2019 میں میکسیمم ریکارڈ ہوا تھا تو 11,600. جی. لیکن اس سال تو ہمیں امید ہے کہ 12,000 سے بھی کراس ہوتا ہے. تو اس میں لداخ ان دنوں یہ بات تھی 2009 میں لداخ کے بھی تھے. جی. اگر لداخ کا ہم ایڈ کریں اس بھی وہ تو 12,500 تک ہمارا. جی. جو لداخ کے عازمین ہیں وہ تقریباً 450 ہیں. وہ بھی سری نگر سے ہی جا رہے ہیں. ان کے انتظامات جو ہے وہ ہم نے حج ہاؤس میں رکھے ہیں اور ان کے پاسپورٹ بھی ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں. جی. تو پاسپورٹ ان نے پہلے ہی کلیکٹ کیے تھے, وہ خود بھیجے تھے لیکن آئے ہمارے پاس ہی. جی. اب ان کو جو ہی ان کا یہ شروع لگ جائے گا تو ہم ان کو اطلاع کریں گے. تو وہ حج ہاؤس سے آپ فرما رہے تھے کہ 7 تاریخ سے پروازوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو ابھی جتنا بھی وقت بچا ہے کیا اس وقت میں سبھی حاجیوں کو کیسے آپ انفارم کریں گے کہ کس کی فلائٹ کس دن ہے تاکہ ان کی تیاریاں مکمل ہو اپنی سطح پر؟ بالکل. ہم پہلے جو ہمیں پریارٹی وہاں سے بھی آئی ہے کہ کس کس کو پہلے لینا ہے. جی. جو ہمارے 70 سال سے اوپر تھے وہ پہلے ہی سلیکٹ ہوئے تھے JKR میں. جی. تو پہلے تو ان کو ہم نے پریارٹی دینی ہے. اور کچھ بہت سارے حاجی صاحبان ان نے ریکویسٹ کی تھی ہمارا گھر میں کوئی کام ہے ہمارے پہلے بھیجیے. یا کسی نے کہا کہ ہمارے ایڈ پر بھیجیے. وہ بھی ریکویسٹ ہم نے کیا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں اس سال 110 کے قریب یہ لیڈیز وداؤٹ محرم وہ جا رہے ہیں. ان کو بھی ہم پرائرٹی میں پہلے بھیج دیں گے. جی. تو 12,000 کا جو ہندسہ ہے ان کے لیے انتظامات بھی بہت وسیع کرنے ہوں گے آپ کو اس بار. تو ابھی تک کی کیا صورتحال ہے, کیا انتظامات؟ فی الحال جو ہمارے پاس وہاں سے جو پاسپورٹس آ گئے 11,000 جو میں نے کہا تھا تو ان کا ہم ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں. بارہمولہ ڈسٹرکٹ کے ہم نے پاسپورٹ DC آفس بارہمولہ بھیجے ہیں, اسلام آباد کے بھی بھیجے ہیں ہمیں. تو 1-2 دن میں باقی ڈسٹرکٹس کا بھی ہم وہیں بھیجیں گے. جو بھی اپنے ڈسٹرکٹ میں جائیں گے وہاں سے ان کو پاسپورٹ ملے گا. ڈپٹی کمشنر کے دفتر سے حاصل کریں گے. بالکل. ہاں. اب ان کا ایک ہے ایک ریسٹرکشن ہے ان کو جو ویزا ہے ان کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے ویب سائٹ سے. جی بالکل, یہ بہت ضروری ہے ہمارے کیونکہ سن لیں یہ بات. اب جہاں سے انہوں نے فارم بھر دیا تھا ان کا لاگ ان ID وہاں آلریڈی کریٹ کر کے ہے. اس میں وہ جائیں گے جو ہمارا حج کمیٹی کا ویب سائٹ ہے اس میں جائیں گے, لاگ ان میں وہ لاگ ان کریں گے تو وہاں سے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنا ویزا. ہاں. اگر کسی کو کوئی اسپیلنگ یا پرابلم کچھ ہوگی تو وہ آپ حج کمیٹی سے رجوع کر سکتے ہیں اس بارے میں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان کو ڈاؤن لوڈ خود ہی کرنا ہے ویزا. یہ بہت ضروری بات ہے کہ شاید وہ انتظار کریں کہ ویزا بھی پہنچ جائے گا کسی دفتر میں, DC کے دفتر میں یا کسی اور دفتر میں. تو بہت امپورٹنٹ جو ہم نے پاسپورٹ آن لائن ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. بالکل. اس وقت جو پاسپورٹ وداؤٹ ویزا ہیں اس میں کوئی کاپی نہیں ہے. ان کو خود ویزا ان کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. تو ہم نے صرف ان کے ساتھ رکھا ہے جو آئیڈینٹی کارڈ ہے حج کمیٹی کی طرف سے وہ رکھا ہے اس کے ساتھ. جی. تو اگر کسی بھی عازم کو کوئی دقت آتی ہے یہ ڈاؤن لوڈ کرنے میں, جیسے آپ نے کہا کوئی بھی ٹیکنیکل پرابلم ہو تو وہ حج کمیٹی سے اس کو رابطہ کرنا ہوگا. بالکل کر سکتے ہیں. یہ کہاں پہ کرنا ہوگا اگر کوئی حج کمیٹی آپ یہ کیا سری نگر میں کرنا ہے یا اپنے ضلع میں بھی کوئی؟ نہیں سری نگر میں ان کے پاس ہمارا آلریڈی یہ فون نمبر وغیرہ ہے, وہ فون پر رابطہ کر سکتے ہیں. ہمیں یہاں پرابلم ہے. جی. اگر سری نگر والے ہیں تو وہ سری نگر یہاں بھی آ سکتے ہیں. بیمنا کے حج ہاؤس میں سری نگر یا بارہمولہ یا بڑگاؤں والے وہ آ سکتے ہیں. جی بالکل. ہم یہاں بھی ان کو کر سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب ابھی جو روانگی ہوگی تو یہ جیسے عازمین کو کہاں پہنچنا ہوگا, کیا ان کی روانگی حج ہاؤس سے ہوگی یا پھر سیدھے ایئرپورٹ ہی آنا ہوگا؟ بالکل. جس دن بھی ان کو جانا ہوگا ہم ان کو اجرا کریں گے کتنے بجے ان کو حج ہاؤس پہنچنا ہے. اگر ہم یہ 3 بجے کی جو فلائٹ ہے ان کو کم سے کم 5 گھنٹے 4:30 بجے 5 گھنٹے پہلے حج ہاؤس آنا ہے. کیونکہ ہمیں وہاں بھی ان کو جو چیک ان بیگیج ہے وہ وہیں لینا ہے ہمیں. اور پھر وہاں سے ہم نے ان کے لیے SRTC کی بسیں کی ہیں. وہ اپنی وہیکل میں کوئی نہیں جائے گا, وہ سیدھا اسکارٹ میں جائیں گے. ان کا سامان بھی الگ ہوگا, الگ کنٹینرز ان کے لیے ہم نے انتظام کیا ہے. سیدھا جائیں گے. جس طرح ہم ایئرپورٹ پہ چیک ان کرتے ہیں وہ یہیں اگر ہم ڈپازٹ کر دیتے ہیں تو وہ یہ سارا عمل حج ہاؤس میں ہوگا. بالکل. وہ تقریباً 2008 سے شروع ہوا ہے. 10-15 سال ہو گئے اس کو. کوئی پرابلم نہیں ان کو. اور وہاں سیدھا ان کو جانا ہے, ان کو کوئی چیکنگ نہیں ہوگی. تو صرف ان کا ہینڈ بیگ جو ہوگا, ہینڈ بیگ کی چیکنگ ہوتی ہے.
تو وہ ایئرپورٹ پہ ہوگی. تو اور وہ امیگریشن کا کہا کہ اگر 3 بجے کی جس کو فلائٹ ہے تو اس کو صبح 10 بجے حج ہاؤس پہنچنا ہے. بالکل 10:30 تک بھی پہنچ سکتے ہیں جی. کم سے کم 4 گھنٹے پہلے پہنچنا ہے ان کو جی. تو اسی طرح جو دوسری فلائٹ ہے اس کو 4 گھنٹے پہلے پہنچنا ہے. اور یہ خاص خیال رکھے کہ کم سے کم 3 بجے سے جو دوسری فلائٹ ہے یہ اتنا ٹائم پہلے آئے تاکہ وہاں کوئی حاجی نہ ہو, وہ چلے گئے ہوں گے وہاں سے جی. ایسا نہیں ہو کہ ہمارے حاجی ابھی یہیں ہوں گے تو دوسری فلائٹ کے آئیں گے, ان کا ہمیں پرابلم ہو جائے گی, اس میں ٹینٹیٹیو اگر ہم بتا دیں اگر صبح 10 بجے وہ 3 بجے والی فلائٹ کے حاجی صاحبان جو ہیں عازمین ہیں وہ صبح 10 بجے پہنچتے ہیں بالکل, تو کب تک روانگی ہوگی؟ 11 ساڑھے 11 تک وہاں سے روانگی کریں گے. تو اس کے بعد جو دوسری فلائٹ کے حاجی صاحبان ہیں عازمین ہیں وہ اس کے بعد 11:30 کے 12 بجے کے قریب پہنچ سکتے ہیں. یہ ان کو خاص خیال رکھنا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ان کو پھر باہر انتظار کرنا پڑتا ہے, اور وہاں آپ کو پتہ ہے نیشنل ہائی وے ہے, وہاں پھر جامنگ ہوتی ہے, وہ بھی پرابلم ہے جی. لوگوں کے لیے وہ بھی پرابلم ہو سکتی ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے ان کو اپنا ٹائم جو ہم ان کو ٹائم دیں گے اسی حساب سے آئے ہو جی. تو ایئرپورٹ پہ پہنچنے سے پہلے جب وہ حج ہاؤس آئیں گے تو سفر محمود پر جا رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو آخری ملاقات, ان کی ملاقات جو ہے روانگی سے پہلے وہ کرتے رہیں. تو حج ہاؤس تک بہت سارے عزیز و اقارب رشتہ دار دوست وغیرہ آتے ہیں, اس کے لیے کیا شیڈول بنایا ان کو ہے؟ جو ہی حاجی صاحبان ہمارے گیٹ پر آئیں گے باہر جی, ہمارے والنٹریز وہاں ہوں گی, ہوم گارڈ کے والنٹریز, ان کا سامان وہ لیں گے, اپنے ٹرالیز میں لیں گے, اور جو ان کے ساتھ بھی رشتہ دار آئیں گے وہ واپس لیں گے وہاں سے. اندر ان کو کوئی کسی کی اجازت نہیں ہے جی, کیونکہ وہاں سیکورٹی ایریا ہے. آپ کو پتا ہے جب یہ ایک ایئرپورٹ ڈکلیئر ہوتا ہے ان دنوں, آپ کو تو پتا ہی ہے پہلے کہ ایئرپورٹ میں کتنی ہوتی ہے جی بالکل, اندر ان کو کسی کو جانے نہیں دیں گے, ان کو باہر سے ہی جانا ہے. مہربانی کر کے جو ہی اپنے حاجی صاحب کو وہ وہاں پہنچائیں گے تو وہ نکل جائیں گے آگے جی. وہاں نہیں بیٹھیں گے. آگے بھی جگہ ہے وہاں پارک میں, جب تک حاجی صاحب نکلیں گے وہ وہاں بیٹھ سکتے ہیں. لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ ابھی دیکھیے آپ نے کہا کہ اگر وہ 10 بجے یا 10:30 بجے بھی حج ہاؤس کے اندر چلے گئے اور 11:30 بجے تک ان کی وہاں سے روانگی ہوگی ایئرپورٹ کے لیے, کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جب یہ گاڑیوں میں بیٹھیں جو ان کے ساتھ میں میرے خیال میں بہتر ہے کہ ان کا, لیکن وہ ان کی ملاقات نہیں ہو جائے گی. جب اندر ان کو دیں گے اندر ہی گاڑی میں بیٹھیں گے بس نکل جائیں گے. تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ ان کو وہاں پہ ڈراپ کریں, آف کریں اور چلے جائیں. بالکل ڈاکٹر صاحب بہت ساری گاڑیاں ایک بار آئیں گی حج ہاؤس کے قریب آس پاس میں, جب یہ عازمین وہاں پر پہنچیں گے آپ کہتے ہیں کہ 350 کے قریب ایک فلائٹ میں جائیں گے, 315 کے قریب ایک فلائٹ بالکل 300 کے قریب. تو اگر یہی 300 گاڑیاں بھی وہاں پر آتی ہیں ایک عازم کے ساتھ ایک گاڑی, تو کیا وہاں پر پارکنگ کا اور ٹرانسپورٹ کی جو ہی گاڑی آتی ہے جی وہ باہر ہوتی ہے, تھوڑی اس کا الگ تھوڑی لائن ہے لگے گی, وہاں نیچے اتاریں گے حاجی صاحبوں کو, ان کا بیگیج لیں گے تو گاڑی چلے گی آگے جی. اس میں ٹائم نہیں لگتا ہے, لیکن صرف جو ان کے ساتھ یہ رشتہ دار آتے ہیں ان کو ہماری استضاء ہے زیادہ وہاں نہیں رکے, باقی حاجی ان کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے, نکل جائے آگے جی. نہیں اگر اب کوئی رکنا چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کسی بھی وجہ سے, کیا پارکنگ کا کوئی آگے ہے؟ آگے کوئی جگہ ہے تھوڑی جی, تو جو ڈائریکٹریٹ ہیلتھ سروس ہے اس سے آگے تھوڑی خالی جگہ وہاں بیٹھ سکتے ہو جی. تو حاجی صاحبان جو 1-1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ وہاں پہ قیام کریں گے تو اس دوران ان کا کیا شیڈول رہے گا, کیا کام کرنا ہوگا ان کو, یا کوئی سہولت جیسے قیام و طعام کی ان دنوں وہاں اس ٹائم میں ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے جی. پہلے ہم تو وہاں جو فارن ایکسچینج وہاں ہی دیتے تھے, اس میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن اس سال تو وہ ہے نہیں, ان کو خود ہی ارینج کرنا ہے پہلے ہی جی. تو لیکن وہاں چیک ان بیگیج ہے اس میں ٹائم لگتا ہے, جو ان کے ٹکٹیں دینے ہیں ان کو دینے ہیں ہمیں, وہ اس میں ٹائم لگتا ہے تھوڑا. اس کے بعد آگے پھر جاتے ہیں وہاں پر تھوڑی تربیت بھی دیتے ہیں ہمیں حاجیوں کو, یہ وہاں جو ریسپشن ہے اس میں بیٹھتے ہیں 10-15-20 منٹ, تو وہاں بیٹھتے ہیں, تو جب تک ہم گاڑیوں کا انتظام کرتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. اس میں ہم وہاں ٹائم زیادہ نہیں لگاتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے نکل جائے حاجی صاحبان, کیونکہ وہاں امیگریشن کا ٹائم وہاں لگتا ہے, اور جو ان کا ہینڈ بیگیج ہے اس کی چیکنگ میں زیادہ ٹائم لگتا ہے. اور خاص کر یہ ہینڈ بیگیج کا ان کو ضروری دینے ہیں انسٹرکشن. ہینڈ بیگیج میں پلیز مہربانی کر کے کوئی بھی یہ نوکیلا کوئی یا کینچی ہوگی یا کوئی سوئی چاقو رکھا ہے, کوئی کینچی رکھا ہے, کوئی بلیڈ وغیرہ ہو, ہاں یہ یاد رکھے. جو ان کا جو یہ پاور بینک ہے وہ پاور بینک ہینڈ بیگ میں رکھے, کسی بھی حالت میں غلطی سے بھی وہ لگیج میں نہیں رکھنا جی. اچھا وہ لگیج میں اگر لگے گا وہاں وہ ٹریس ہو گیا وہاں وہ کاٹ ڈالیں گے. اچھا, یہ خاص خیال رکھیں کہ وہ ہینڈ بیگ میں رکھیں جی.
بالکل یہ نوٹ کرنے والی بات ہے. پاور بینک کسی بھی غلطی سے بھی ان کو کہنا ہے کہ وہ لگیج میں نہیں رکھنا ہے. جی بالکل نوٹ کرنے والی بات ہے عازمین کے لیے. آپ نوٹ کریں عازمین جو بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اس وقت جو پاور بینک آپ کے ساتھ رہتا ہے آپ کا موبائل چارج کرنے کے لیے, وہ آپ لگیج میں نہ ڈالیں, وہ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھیں. اور ہینڈ بیگ میں کوئی بھی نوکیلی چیز جیسے چاقو, کینچی وغیرہ یا بلیڈ یا ریزر وغیرہ ہوتا ہے, ایسی کوئی چیز ہینڈ بیگ میں نہ رکھیں, یہ چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب اور دوسرا, جی اس سال تو آپ کو پتا ہے کہ میرے خیال میں یہ تقریباً 10-12 سال سے 2019 سے ڈسکنٹینیو ہو گیا. 2019 سے پہلے ہمارے حاجی صاحب جدہ جاتے تھے جی, لیکن 2011 کے بعد تقریباً 12-13 سال ہو گئے تو ہمارے حاجی صاحبان ڈائریکٹ مدینہ جاتے تھے جی. لیکن اس سال پھر ان کو جدہ ہی جانا ہوگا. ان کو کام کہ ان کو جو احرام ہے وہ ہاتھ میں رکھنا ہے ہینڈ بیگ میں, کیونکہ ان کا احرام ایئرپورٹ پہ باندھنا. سوال میرا وہی تھا کہ یہ کیا احرام یہیں پہ باندھنا ہے؟ ایئرپورٹ پر باندھنا ہے ان کو. اچھا, ہم نے ان کو سہولت وہاں رکھی ہے ایئرپورٹ میں, ان کا الگ وہاں کمرہ ہے, وہاں ہمارے لوگ بھی ہوں گے, ہم نے والنٹیئرز بھی لائے ہیں, والنٹیئرز کے لیے وہ آئے ہیں, وہ ان کو سکھائیں گے وہیں, تو ان کو ہاتھ میں رکھنا ہے یہ احرام. یہ خاص کر تو یہ ایئرپورٹ پہ ہی پھر ان کو باندھنا ہوگا. بالکل. تو اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب ایک ضمن سوال پیدا ہوا تھا میرا, جو آپ نے تو ویسے اس کا ذکر کیا, کرنسی جو یہ ایکسچینج کرتے ہیں یہاں پر, انڈین کرنسی کو سعودی کرنسی میں ایکسچینج ہوتا تھا یہاں پہ, تو اس بار کیا انسٹرکشنز ہے حاجیوں کے لیے, کیا وہ آپ کروا رہے ہیں یا پھر ان کو خود سے کرنا ہے؟ اس سال ہم نے پہلے ان کو کہا کہ ہم نہیں دے رہے ہیں, آج تک تو دے رہے تھے 2100 ریال, لیکن اس سال نہیں دے رہے. ان کو پہلے ہم نے کہا کہ آپ کو یہ خود انتظام کرنا ہے. اس ضمن میں ہم نے ایس بی آئی سے بھی رجوع کیا تھا اور اپنی جو جے کے بینک ہے اس کے ساتھ بھی. اب جے کے بینک نے تقریباً ہر برانچ آفس, ہر ڈسٹرکٹ آفس میں نے اپنی برانچ رکھی ہے ان کے لیے جی. اس کے علاوہ جو ایس بی آئی کا ہے, اسٹیٹ بینک آف انڈیا, انہوں نے سری نگر میں بھی رکھا ہے اپنا, اننت ناگ میں بھی, شوپیان میں بھی. میں ان کو ایک برانچ دیکھوں کہاں. بالکل دیکھیں مین برانچ اننت ناگ میں رکھا ہے انہوں نے. یہ ایس بی آئی کی بات کروں, شوپیان بھی میں رکھا ہوں, بارہ میں اور کپارا میں جی. یہ وہاں سے جا سکتے ہیں, وہاں سے کرنسی ایکسچینج ہو سکتا ہے, اور جے کے بینکس کے باقی. لیکن یہ یاد رکھیں برانچز ہیں جی, اگر جو یہ عازمین ہیں جن کا اکاؤنٹ ہے ایس بی آئی میں, تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے وہاں پر جی. لیکن جن کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے ان کو وہ لمیٹڈ ہی دیں گے جتنا بھی ہوگا ان کے خرچے کے لیے, لیکن ان کو پین کارڈ وہاں ساتھ لینا ہے. بالکل, پین کارڈ کسی بھی وہ بھول کے بھی وہ گھر میں رکھے, پین کارڈ لینا ہے. آج کل تو کسی بھی مانیٹری ٹرانزیکشن کے لیے پین کارڈ ساتھ ہونا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب جو یہ آپ نے اب شیڈول فرمایا کہ جو 10 بجے پہنچیں, 3 بجے والے, یا پھر 2 بجے پہنچیں, 7 بجے والے, یہ تو سری نگر ڈسٹرکٹ کے عازمین ہو گئے, کیونکہ وہ اپنے گھر سے نکلیں گے 8 بجے 10 بجے تک پہنچ جائیں گے, یا 9 بجے بھی نکل. اب جو دوسرے ڈسٹرکٹ سے ہمارے ہیں, چلیے ہمارے جو اننت ناگ, بارہمولہ, پلوامہ, وہ بھی صبح ہی نکل سکتے ہیں, لیکن جو جموں کا خطہ ہے ہمارا, وہاں سے جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں کے عازمین یہاں پہ آئیں گے. اور آپ نے کہا کہ جو لداخ کے بھی عازمین ہیں وہ بھی پہلے سری نگر, ان کا بھی ڈپارچر یہیں سے ہوگا, تو وہ کب پہنچیں گے سری نگر, اور ان کے لیے کیا انتظامات؟ ان کو آنا ہے ایک دن پہلے ہی جی. ان کو رات کو قیام کرنا ہے حج ہاؤس میں, ان کے لیے انتظامات ہم نے آلریڈی کیے ہیں, تو ان کی پرابلم کچھ نہیں ہے. وہ لداخ والے بھی اور جموں ڈسٹرکٹ کے بھی جی, ان کو ہم پہلے ہی بتائیں گے کہ کب آنا ہے آپ کو, ایک دن پہلے ہی وہ قیام پہ دن وہیں ہوں گے. تو ان حج ہاؤس میں ہی ہم نے انہی کے حساب سے ترتیب بھی دی ہے ہم نے شروع جی, تاکہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں اس وقت زیادہ سے زیادہ 280 آدمی کو رکھ سکتے ہیں جی. ہم اتنا ہی انتظام کر سکتے ہیں وہاں پر, اس لیے اسی حساب سے ہم نے ترتیب دی ہے ان کا شیڈول بھی جی. تو اسی حساب سے وہ آئیں گے. وہ ہم ان کو پہلے وہ ڈسمنیٹ کریں گے انفارمیشن, ان کی کوئی پرابلم نہیں. یعنی ایک دن پہلے آئیں گے, رات کا ان کا قیام حج ہاؤس میں ہوگا, اور وہاں پر قیام و طعام کی سہولیات ہوں گی, اس میں کوئی دقت نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کے بعد جب وہ ہوائی اڈے پر پہنچیں گے, وہاں پر تو ایک احرام کا آپ نے کہا, اور وہاں پر ویسے بھی وقت لگتا ہے ہوائی اڈے پر بورڈنگ تک, جب تک وہ جہاز میں بیٹھیں گے, وہاں پر کیا کیا اور انتظامات ہوں گے ان حاجی پہلے تو اس سال تو مین ہے یہ کہ احرام باندھنا ہے وہاں پر جی. باقی ریفریشمنٹ وہ جو کنسرن ایئر لائنس ہے وہ دیتی ہے وہاں پر, لیکن مین تو پہلے ان کا ہے احرام کا جی. اور میرا یہ اصلاح ہوگی ان کو کہ جب بھی احرام میں ہوں گے زیادہ مشروبات کا استعمال نہ کریں, پانی پیتے ہیں یا جوس پیتے ہیں زیادہ نہیں جی. وہاں 6 گھنٹے کا سفر ہے, زیادہ نہیں, کیونکہ وہاں ایئر لائن میں جو فلائٹ جائے گی براہ راست جدہ جائے گی, اس کا کوئی ہاپنگ نہیں. بالکل بیچ میں ہوگا ان کا ٹیکنیکل ہالٹ کسی جگہ جی, تو لیکن ان کو نیچے نہیں اترنا ہے, جہاز میں ہی بیٹھنا ہے. تو ان کے لیے بہتر ہے کہ ہلکا رہیں کھانے پینے میں. بالکل ہاں, کیونکہ وہ احرام میں ہوں گے. اس کے بعد
تو اس حساب سے زیادہ مشروبات کا استعمال نہ کریں. کھانا دیتے ہیں وہ کم ہی کھائیں. وہ تو یعنی اس کا یہ مقصد ہے کہ ان کو زیادہ باتھ روم جانے کی ضرورت نہ پڑے, وضو بار بار نہ ٹوٹے, وضو بار بار نہ کرنا پڑے, تو اس سے خود کو بھی دقت ہوگی, دوسرے حاجی صاحبان کو بھی دقت ہوگی. ہوائی جہاز جو ہوتا ہے تو یہ سب آپ نے کہا 5-6 گھنٹے کا سفر ہے, تو ہر کوئی چاہے گا کہ کمفرٹیبل سفر ہو, آرام دہ سفر ہو, آسائش والا ہو. تو کیا فلائٹس کا کیا شیڈول ہے, کون سے جہاز ہوں گے, کتنے اچھے ہوں گے؟ اچھی اس وقت بڑی جہاز آئے ہیں, 300 کی 315 جو فلائٹ ہے وہ اچھی فلائٹ ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھی جو ہے اس میں اسپیس بھی اچھی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں. جی, ایک ضمناً ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے, اگر بفرض محال موسم خراب ہو گیا یا کوئی اور ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی, اور اگر خدا نخواستہ کسی دن کسی شیڈول کی پرواز نہ چلے اور وہ کینسل ہو گئی کسی وجہ سے, اگر خدا نخواستہ کوئی جس دن جانا ہے حاجی صاحب اس دن کی فلائٹ کینسل ہوگی, ان کو ہم کوشش کریں گے نیکسٹ دن رکھیں گے, اور نیکسٹ دن والے ہو گئے ان کو اس کے بعد دن, اور جو تیسرا والا ہے اس کو اینڈ پر. اچھا, کیونکہ ان کو وہ آئی, ان کو ریڈی پہلے جی بالکل, وہ تو پہنچ ہی گئے ہوں گے ایئرپورٹ پہ, ان کو واپس پرابلم ہوگی یہاں. تو ویسے پچھلے کچھ 10-12 سال میں کوئی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا, لیکن ہم نے کہا بفرض محال اگر ایسا کچھ ہوتا ہے کریں گے کہ جو اس دن کا دوسرے دن جائیں گے, دوسرے والے تیسرے دن, اور تیسرے والے اینڈ پر. جی, ایک اہم سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ جیسے سامان جو حاجی صاحبان یہاں سے لے جائیں گے, اس کا جو لگیج میں جائے گا اس کا کتنا وزن ہونا چاہیے؟ کیونکہ ایئر لائنز کا اپنا ایک شیڈول ہوتا ہے کہ یہ جی 15 کلو ہونا چاہیے, اور آپ کا ہینڈ بیگ 7 کلو کا ہونا چاہیے. عازمین کے لیے کیا ہدایات ہیں, کتنا وزن ہونا چاہیے سامان کا؟ دیکھیے, جب وہاں سے آ گیا ٹوٹل وہاں جو ہے 40 کلو لا سکتے ہیں. جی, یہاں سے جب جاتے ہیں ان کا زیادہ نہیں ہوتا, اس سے کم ہی ہوگا, بالکل کم ہوتا ہے. بہتر ہے کہ کم ہی اٹھائیں. جی, پرابلم ہو جاتی ہے وہاں اٹھانے میں یا کسی جگہ وہاں چلانے میں, تو وہ بہتر ہے کہ کم ہی اٹھائیں. 30 کلو تک جو میری ایکسپیرینس ہے پچھلے 10 سال کی, زیادہ سے زیادہ آن اینڈ ایوریج 30 کلو لیتے ہیں یہاں سے. جی, کھائیے, اور وہ بھی 2 بیگ ہوتے ہیں. جی, ڈاکٹر صاحب آپ نے خود فرمایا آپ تقریباً 1 دہائی سے حج کمیٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو آپ کا ایک تجربہ اور آپ اپنا ذاتی تجربہ آپ بتائیے کہ یہاں سے بہت سارے لوگ کھانے پینے کی اشیاء بھی لے جاتے ہیں, کچھ سوکھی سبزیاں لے جاتے ہیں, سوکھے چاول لے جاتے ہیں, روٹیاں وغیرہ یا آٹا. تو آپ ان نے اس سال کیا ٹوٹلی بین ہی رکھا ہے, لیکن آپ چاول لے سکتے ہیں جی خشک, اور باقی کچھ نہیں, کوئی لکوڈ نہیں, کوئی اچار وغیرہ وہ کچھ نہیں لینا ہے یہاں سے, باقی سب وہاں بالکل ٹھیک ملتا ہے. چاول اگر کچھ 10 کلو لے سکتے ہیں وہ تو ٹھیک, باقی کچھ نہیں لینا. اور کپڑے وغیرہ بھی, کپڑے تو ان کو پتہ ہے 40 دن کا ہوتا ہے. بالکل بالکل بالکل, وہ ہم نے ان کو ٹریننگ میں پہلے ہی کہا ہے, تمام حاجی صاحبوں کو پتہ ہے کہ ہمیں کپڑے کیسے لینے ہیں, کیسے ہونے چاہیے, تو ہم نے کہا ہے پہلے ہی. جی, تو اس میں کوئی پرابلم نہیں. اچھا, ابھی تک جو عازمین سلیکٹ ہوئے ہیں جو انشاءاللہ اس سفر محمود پر روانہ ہوں گے, تو روانگی سے پہلے ان کی طبی تشخیص ہوتی ہے, ویکسینیشن ہوتی ہے, تو کیا وہ ابھی تک کمپلیٹ ہوئی ہے یا ابھی چل رہا ہے؟ آپ جو پہلے مرحلے میں ہمارے 11,000 جو ہوئے تھے عازمین سلیکٹ, ان کی ہم نے پہلے کمپلیٹ کی ہے, تربیت بھی کمپلیٹ کی ہے اور ویکسینیشن بھی. اب جو اس کے بعد 1083 میں اور اپڈیٹ ہوئے ویٹنگ لسٹ میں, ان کا جو تربیت ان کی کل تھی اور آج دن, اور کل اور پرسوں یعنی 30 اور 31 کو ان کی ویکسینیشن ہوگی, اور وہ حج کمیٹی میں ہی ہوں گے. جی, تو اور اس کے بعد جو بھی آئیں گے اپڈیٹ ہو جائیں گے یا کنفرم ہو جائیں گے ویٹنگ لسٹ میں, ان کا ہم اکارڈنگلی کہیں گے کہ کہاں ان کی یہ ویکسینیشن ہوگی اور یا تربیت کہاں ہوگی, تو اس کے اکارڈنگلی ہم کہیں گے ان کی جب جو ہی اپڈیٹ ہو جائے گا ان کا. جی, اور جو ابھی آپ نے کہا کہ تقریباً 1200 کے قریب جو ویٹنگ لسٹ میں ہے, تو کیا امید ہے ان کے کنفرم ہونے کی؟ امید ہے, جو اگر میں ایکسپیرینس کی بات کروں, خود لوگوں کو بھی ابھی تسبسب ہی ہوگا. بالکل, ہم نے پہلے ہی جو 2000 ویٹنگ لسٹ تک ہے ان کو فون بھی کیا, ہم نے ان کو کہا آپ تیار رہیے, تو آپ جو تیار ہیں جانے کے لیے تو اپنا پاسپورٹ وہ جمع کروائے. ان کا فون بھی آ رہا ہے, ہمارے پاس وہ جمع بھی ہو گئے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ہے اکارڈنگلی ہم, کیونکہ اس میں بہت ساروں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے, اس سال ہمیں دیر ہوگی یا کسی پیسوں کی وجہ سے, کسی بھی کی وجہ سے بہت سارے نہیں آئے. تو اکارڈنگلی ہم حج کمیٹی کو کہیں گے کہ یہ نہیں آ رہے ہیں, اکارڈنگلی اتنا آپ ہمیں
یہ اپڈیٹ کیجیے. جی تو ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اس سفر کے دوران ہر حاجی کو، ہر عازم کو، ہر شخص کو ایک معلم کی، ایک رہبر کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے لیے کیا انتظامات کیے ہیں؟ کیا یہاں سے لے کر ساتھ میں ہوگا اور وہاں پر کیا انتظامات ہوں گے؟ معلم تو وہاں ہوتا ہے لیکن رہبر جو ہوتا ہے اس کو خدام کہتے ہیں. خدام الحجاج ہوتے ہیں. ہاں ان بھی سلیکٹ ہو گئے ہیں تقریباً 30 کے قریب. وہ بھی ہم تقریباً ہر ایک فلائٹ میں ہم کوشش کریں گے اگر کسی فلائٹ میں نہیں جا سکے گا تو ہم کہیں گے جو 2 فلائٹ میں پھر ایک کسی اور کو بھی خادم ہوگا. 2 فلائٹس کا آپ وہاں دیکھیے. تو ان کو کیا انسٹرکشنز ہیں خدام الحجاج جو بھی ہیں؟ کیونکہ ان کے بارے میں بہت بار ہم نے سنا ہے کہ پھر بعد میں وہ دکھتے نہیں ہیں وہاں پہ، وہ لوگوں سے ملتے نہیں ہیں وہاں پہ، اور ان کا جو اصل کام ہوتا ہے وہ کرتے نہیں ہیں. کیا ان کو کچھ خاص ہدایات دی گئی ہیں؟ ان کو خاص ہدایت آلریڈی دی ہے، لیکن آپ کے پروگرام کے مادھیم سے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ویسے ان کے آفیسرز کو ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ ان کو جلدی ریلیو کرو، کیونکہ جو ہی شروع ہو جائے گا وہ یہاں ہونی چاہیے. ان کو پتہ ہونی چاہیے کہ مجھے کس فلائٹ میں جانا ہے، کن حاجیوں کے ساتھ جانا ہے، اور کیا کیا یہ جو انسٹرکشنز ہیں وہ یہاں ہی ان کو دیں گے. تو ان کے جو آفیسرز ہیں، جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے، ان کو ہم نے پہلے ہی کہا ان کو جلدی ریلیو کیجیے. جو ہی آئیں گے تو ان کو ہم یہاں سے ایک اور تربیت دیں گے. ان کو تربیت ان کو پہلے ہوئی ہے لیکن ہم جو لیٹسٹ ہوگی تو وہ ان کو. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک لوگوں میں تذبذب سا ایک پایا جا رہا ہے کہ اس بار جب ہوائی کرائے کی بات ہو گئی، یعنی حج جو ایکسپنسز ہیں، اس کے جو چارجز ہیں، جو پہلے بات کی گئی تو پہلے کہا تھا کہ پچھلے سال سے سستا ہوگا، لیکن اس کے بعد اچانک سے پچھلے سال سے بھی بڑھ گیا. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تفاوت ہے کہ ہوائی کرائے میں یا حج کے چارجز میں جموں کشمیر کو لے کر یا باقی ریاستوں کو یا باقی صوبوں کو لے کر اس میں کس حد تک صداقت ہے اور یہ بڑھ کیوں گیا ہے؟ کیا وجوہات رہی؟ دیکھو باقی یہ تو مین ہے کہ ٹینڈر کتنے آئیں گے آپ کے پاس. اگر کم آ گئے اسی حساب سے وہ زیادہ بھی بڑھ جاتا ہے. جی دیکھیے وہاں کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے. جو باقی امبارکیشن پوائنٹس ہیں، دلی کی بات کریں، بمبئی کی بات کریں، وہاں ہے. یہاں کمپٹیشن کم ہے، اس لیے اس حساب سے تو یہاں انہوں نے زیادہ ہی رکھا ہے. تو لاسٹ ایئر سے تقریباً 12,000 روپیہ زیادہ ہو گیا ہے. تو بہرحال جب انشاءاللہ حاجی صاحبان واپس آئیں گے ہم اپنے پروگرام کرتے رہیں گے، اس دوران بھی ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ 40 دن کا سفر ہے. تو آج آپ تشریف لائے یہاں پہ، بہت ہی خاص ہدایات، بہت خاص باتیں آپ نے کی، عازمین کو بہت ہی جو مفید جانکاری ہے وہ ان کو مل گئی. ڈاکٹر عبدالسلام امیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے. تو ناظرین، پروگرام کے آج کے شمارے کا یہ وقت یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان اور پروگرام کی پوری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.